अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपके लिए गौहर पब्लिशर वीडियो लिंक्स के ज़रिए आपके तदरीसी अमल को जारी रखे हुए है, तो आज का लेक्चर भी हमारी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। बच्चों, गौहर इस्लामियात तीसरी जुमात के लिए आप अपने सामने ओपन करेंगे। गौहर इस्लामियात बुक 3। जी बच्चों, आज हम गौहर इस्लामियात बुक 3 सबक नंबर 1 और इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम इस सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, इसका सफ़ा नंबर 8 और 9। तो सफ़ा नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने सामने गौहर इस्लामियात बुक 3 का सफ़ा नंबर 8 आप अपने सामने ओपन करेंगे। गौहर इस्लामियात बुक 3 सफ़ा नंबर 8। जी, कुरान पाक का बाब चल रहा था कुरान करीम, उसका तीसरा सबक है उल्टा पेश। उल्टा पेश हम पढ़ेंगे, उसकी अलामत आप देखें। उल्टा पेश की अलामत ज़ेनशी कर लें। अब इसकी हम तारीफ़ पढ़ते हैं। उल्टा पेश जिस हरफ पर हो वो हरफ वाव की आवाज़ देता है। उल्टा पेश जिस हरफ पर हो वो हरफ वाव की आवाज़ देता है। मसलन हा पेश हु, हा पेश हु, यानी इसकी दो शक्लें लिखी हुई हैं, एक एराब के साथ और दूसरी उसकी आवाज़ के साथ। पहली वाली हा जो है उस पर जो उल्टा पेश है वो एराब वाली हा है, और दूसरी वाली जो हा पेश हु है ये आवाज़ वाली हु है, यानी उसकी आवाज़ की सूरत लिखी हुई है हा पेश हु। आगे इसकी मिसालें हैं लाहू, लाहू हा पर उल्टा पेश है, ये वाव की आवाज़ दे रहा है लहू। इंदहू, इंदहू, इंदहू। रसूलहू, ये हा पर उल्टा पेश है तीनों में, और उसकी वाव की आवाज़ दे रहे हैं लहू, इंदहू, रसूलहू। ये था उल्टा पेश। अब हम पढ़ेंगे मद। मद की दो सूरतें होती हैं, मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल। दोनों की शक्लों में थोड़ा फ़र्क है, आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है फ़र्क। मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल। मद के मानी हैं खींचना। इससे मुराद ये है कि जिस हरफ पर मद, उस हरफ की आवाज़ को खींच कर पढ़ते हैं, यानी लंबा करके पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ को दुगना करके पढ़ते हैं। मद के मानी है खींचना। जिस हरफ पर मद आए उस हरफ की आवाज़ को खींच कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मद मुनफसिल पढ़ेंगे। जिस हरफ पर आए इसकी आवाज़ को दुगना लंबा करके पढ़ते हैं, यानी दो गुना लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे मा, मा, फला, या उली, या उली। अब इसमें हमने इसको माँ को भी लंबा किया है, ला को भी लंबा किया है और या को भी लंबा किया है, क्योंकि इन तीनों पर मद है और मद मुनफसिल है। इसको कदरे मद मुत्तसिल के कम लंबा करके पढ़ा जाता है और मद मुत्तसिल को ज़्यादा लंबा करके पढ़ा जाता है। इसकी दूसरी किस्म है मद मुत्तसिल। जिस हरफ पर आए इसकी आवाज़ को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। मद मुनफसिल को 2 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है और मद मुत्तसिल को 4 गुना लंबा करके पढ़ा जाता है। मसलन अलबासाउ, अलबासाउ। अब सा को ज़्यादा खींचना है, यानी लंबा करना है जितना आपका सांस है, ताकि उसकी आवाज़ को, उसकी तलफ़्फ़ुज़ को, अदाई को पूरा किया जा सके। वद्दुर्राई, वद्दुर्राई, अदाई, यानी जितना आपका सांस है, आप पहले लफ्ज़ जो सीन है, सीन को लंबा करेंगे,
الباسائی، دوسرا حرف جو ہے وہ را ہے جس کو ہم لمبا کریں گے، اس پر مد متصل ہے، والضرائی، اضائی، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، الباسائی والضرائی اضائی، مد متصل کی مثالیں۔ اب ہم پڑھیں گے شد۔ شد بھی اعراب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یہ بھی اعراب ہے، قرآن پاک میں یہ بھی بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ شد جس حرف پر آئے اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے، مثلا للناسی، للناسی۔ اب اس للناس میں نون جو ہے اس پر شد ہے، اور نون کو مشدد کہتے ہیں، جس حرف پر شد آئے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب للناس میں نون جو ہے وہ مشدد ہے کیونکہ نون پر شد ہے، تو اس کو ہم 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے حرف کے ساتھ اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، للناسی، للناسی۔ اب ناس کو تھوڑا کھینچا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ الف ہے، للناسی، اسرو، اسرو۔ اب اس میں را پر شد ہے، را مشدد ہے، اس کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے، ایک بار سین کے ساتھ اور ایک بار اس کو اپنی حرکت کے ساتھ، اسرو۔ اس کے بعد ہے الا، الا۔ اب لام پر بھی شد ہے، لام مشدد ہے، اس کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے، الا۔ اب تینوں مثالوں کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، للناسی، للناسی، اسرو، اسرو، الا، الا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ادغام۔ ادغام کی ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا، 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا۔ ادغام میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا حرف حرکت والا شد کی علامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھیں، 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا، ادغام کا مطلب پڑھا جا رہا ہے، 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا۔ ادغام میں پہلا حرف ساکن، ساکن سے مراد ہے جس پر زیر، زبر یا پیش نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ادغام میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا حرف حرکت والا شد کی علامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز ادا نہیں کی جاتی، جو ساکن والا حرف ہے اس کی آواز ادا نہیں کی جاتی، دوسرے حرف پر شد کی علامت ہوتی ہے، مثلا ملا، ملا۔ اب اس کی مثال میں آپ دیکھیں، میم ہے، نون ہے، لام الف لا ہے، شد کے ساتھ ہے، نون ساکن ہے، لام پر شد ہے۔ اب اس کو ادغام کیا گیا ہے۔ یہ کچھ عربی قاعدے ہیں جو اس میں حروف کو اس کے حرف سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ کو فی الحال اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ پہلا حرف ساکن ہے، دوسرے پر شد ہے، ملا، قر ربی، قر ربی۔ اگر ہم اس لفظ پر غور کریں، پیارے بچوں ذرا غور کرو، پہلا لفظ ہے کل، اگلا لفظ ہے ربی۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کل کی آواز غائب ہو جائے گی، کل کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ کاف کو را کے ساتھ ملا دیا جائے گا، قر ربی، قر ربی۔ اب لام جو ہے ساکن ہے، اور یہ ادغام کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلا حرف جو ہے ساکن وہ نہیں پڑھا جاتا اور دوسرے حرف کی آواز کو واضح شد کے ساتھ کیا جاتا ہے، قر ربی۔ اس کے بعد آخری مثال ہے ابتا، ابتا۔ اب اس میں دال جو ہے وہ ساکن ہے جو پڑھنے میں نہیں آ رہی، اور تا پر شد ہے جو پڑھنے میں آ رہی ہے۔ اب اس کی تینوں مثالوں کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ملا، ملا، قر ربی، قر ربی، ابتا، ابتا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے نون کو میم سے بدلنا، نون کو میم سے بدلنا۔
جب ساکن نون کے بعد حرکت والی با آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ساکن نون کے بعد حرکت والی با آئے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا میم بھی نون کے اوپر آتا ہے، چھوٹا سا میم بھی نون کے اوپر آتا ہے، یعنی اس بات کی علامت لگائی جاتی ہے کہ یہاں میم تھا تو یہ میم اس کی علامت کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے میم بینی، میم بینی یعنی پڑھنے میں میم ہے، لکھنے میں نون ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی علامت میم لگائی گئی ہے۔ میم بینی، میم بادی، میم بادی، نون ساکن کے بعد حرکت والی با ہو تو اس کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں، میم بینی، میم بادی۔ اس کے بعد پڑھیں گے نون قطنی۔ قرآن مجید میں نون قطنی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں چند جگہوں پر آخری حرف کی تنوین کے بعد ساکن حرف آتا ہے۔ اس حرف کو دوسرے سے ملانے کے لیے تنوین کی ایک حرکت کو زیر والے نون سے بدلتے ہیں اور یہ نون تنوین والے حرف اور ساکن حرف کے درمیان لکھتے ہیں، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ اس کی آپ 2-3 بار اس کو پڑھیے گا۔ قرآن مجید میں چند جگہوں پر آخری حرف کی تنوین کے بعد ساکن حرف آتا ہے، اس حرف کو دوسرے سے ملانے کے لیے تنوین کی ایک حرکت کو زیر والے نون سے بدلتے ہیں اور یہ نون تنوین والے حرف اور ساکن حرف کے درمیان لکھتے ہیں، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ مثلا ہمزۃ اللمزہ، ہمزۃ اللمزہ، نلذی جمع، نلذی جمع۔ اب نون جو ہے یہ آپ نے اس کی مثال پڑھی ہے، یہ نون قطنی ہے۔ اب اس کی مثال کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، ہمزۃ اللمزہ، ہمزۃ اللمزہ، نلذی جمع، نلذی جمع۔ جی بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں، ان تمام حرکات کو، ان تمام حرف کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ کو یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سبق کے باقی حصے کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔